बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान में मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मौजज़ा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज़ मिली है कि जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, इस चीज़ को देखकर यकीनन आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दे और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो चीज़ इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, कि आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली है पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए ज़मीन पर जो सबसे पहले मस्जिद तामीर की गई उसे खाने काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ख़ास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर जब तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की ज़ियारत न करे तो ये हो ही नहीं सकता। मस्जिद नबी के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ इसी जगह पर होती है। इस बस्ती के लोगों को जब इस बात का पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी मदीना तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो यहाँ लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए इस जगह पर पहुँच जाते। फिर दोपहर तक आपका इंतज़ार करते रहते, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो ये लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में ये बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिन्होंने नबूवत का दावा किया है। इसके बाद मदीने के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहाँ पर इनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहाँ पर इन लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीने के तमाम लोगों का अमीर असद बिन सरकार को बनाया गया था, जबकि मुसैब बिन अमर को इन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वो इन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, ये मुसलमानों की पहली कारी थी जिन्होंने मदीने में आकर नमाज पढ़ाना शुरू किया था। मुसैब बिन अमर के हाथों मदीने के सरदार साद बिन मुआद और उनके चचा ने इस्लाम कबूल किया था। इनके इस्लाम में आने के बाद में मदीना में बड़ी तेज़ी के साथ में इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर सब कुछ सहाबा किराम अल्लाह के प्यारे नबी से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीने में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी बहुत खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ़ ले आए। हज़रत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चचा थे,
وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ اللہ کے پیارے نبی سے وہی وعدہ کرنا جس کو تم پورا کر سکو، ورنہ کوئی وعدہ نہ مت کرنا۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، عہد کر لیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سن کر ایک انصاری پوچھنے لگے، اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ بول اٹھے کہ یہ تو نفع کا سودا ہے، ہمیں اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، اس کے بعد قبا کے لوگ اللہ کے پیارے نبی کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب ایک دن اللہ کے پیارے نبی اس جگہ پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ کو یہودی نے دیکھا۔ وہ زور زور سے پکارنے کر کہنے لگا، اے قبا کے لوگوں، تمہاری قسمت جاگ اٹھی ہے، جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ پھر قبا کی گلیوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ یہ سن کر ہر شخص پیارے نبی کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر دوڑ پڑا۔ قبا میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق ایک باغ سے اللہ کے پیارے نبی کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ انہوں نے ایک چادر کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قبا کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان میں سے محمد کون ہے۔ یہ مسجد اسلام میں اسی لیے بھی بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ اس مسجد کا پہلا پتھر اللہ کے پیارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے ایک ایک پتھر لگایا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے بنو عمر بن عوف کے گھر میں قیام کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن آدم کی زمین پر تعمیر کی گئی ہے۔ آپ کو اس مسجد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ ہر روز مسجد نبی سے اس جگہ پر کبھی پیدل تو کبھی سواری پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ مگر دوستو، اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کا کام چل رہا ہے۔ سعودی حکومت کو اس کھدائی میں 1400 سال پرانا ایک کنواں ملا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسے پہلے سعودی حکومت نے اس کنویں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ان کو آج تک یہ کنواں نہیں مل پایا تھا۔ سعودی حکومت اس کنویں کو اس وجہ سے کھوج رہی تھی کہ کیونکہ اس کنویں میں اللہ کے پیارے نبی کی ایک مبارک انگوٹھی موجود ہے۔ اس کنویں کو بیر العریس بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد قباء کے چپے چپے میں کھدائی کروائی تھی تاکہ اس کنویں کو ڈھونڈا جا سکے، مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی ہی ہاتھ لگی۔ لیکن اب اچانک سے کنویں کا مل جانا یقیناً یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی کی انگوٹھی اسی کنویں میں موجود ہے جس پر پیارے نبی کا اسم گرامی بھی لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کے پیارے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں چلی گئی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کے ذریعے سے ہی مہر لگاتے تھے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق کے پاس میں چلی گئی، انہوں نے بھی اس انگوٹھی کے ذریعے سے ہی مہر لگائی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کے دور شروع ہوا تو پھر یہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی تھی، جس کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے گئے۔ یاد رکھیں، مسجد قباء میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جس کا نام عریش تھا، اس وجہ سے اس کنویں کو بیر العریش بھی کہا جانے لگا۔ جب اللہ کے پیارے نبی مدینے میں تشریف لائے تھے تو اس وقت اس کنویں کا پانی بہت زیادہ کھارا تھا، مگر پھر اللہ کے پیارے نبی نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا جس سے اس کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اسی کنویں کے قریب میں آپ کا آنا ہوا۔ پھر جب مسجد قباء کی تعمیر ہونے لگی تو اسی کنویں کے پانی سے غار تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے پیارے نبی پر جادو کیا گیا تھا تو اس وقت آپ کے کچھ بال اور کنگھی بھی اس کنویں کے ایک پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس یہودی نے اللہ کے پیارے نبی کا ایک پتلا بھی تیار کیا تھا جس میں سوئیاں چبو دی گئی تھی۔ پھر جب اللہ کے پیارے نبی کی حالت خراب ہونے لگی تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو اس یہودی کی چال سے آگاہ کیا۔ پھر صحابہ کرام اور حضرت علی اس کنویں کے اندر داخل ہوئے اور ان تمام چیزوں کو کنویں سے باہر نکالا۔
دوستو ایک صحابی ہے جن کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ میں آج کا پورا دن اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ میں گزاروں گا۔ اسی لیے پھر میں اللہ کے پیارے نبی کی تلاش میں مسجد نبوی میں گیا، مگر اللہ کے نبی وہاں پر موجود نہ تھے۔ پھر میں تلاش کرتے کرتے مسجد قباء پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کنویں میں اپنا پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آج سارا دن پیارے نبی کے ساتھ رہوں گا۔ جو بھی کوئی یہاں پر آئے گا تو میں سب سے پہلے پیارے نبی سے اجازت لوں گا، اس کے بعد آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ اس کے بعد میں دروازے پر بیٹھ گیا کہ تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں ابو بکر صدیق ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ رکے، پہلے میں پیارے نبی سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے پیارے نبی کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر وہ اندر آ کر پیارے نبی کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر دوسری دفعہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جواب آیا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ رکے، پہلے میں پیارے نبی سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے پیارے نبی کو بتایا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، تو یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر وہ اندر آئے اور آ کر پیارے نبی کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ پھر میں دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں کسی نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں عثمان بن عفان ہوں۔ تو پھر میں نے جا کر نبی کو بتایا تو آپ نے فرمایا انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو، اور ساتھ ہی انہیں اپنے اوپر ہونے والے فتنے فساد کے بارے میں بتا دو۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان کو بھی خوشخبری سنا دی، پھر وہ بھی اندر آ گئے، اور یوں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ حضرت عثمان کو اپنے دور خلافت میں بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو پھر یہ انگوٹھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ پھر ایک دن حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی اس کنویں میں پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک اللہ کے پیارے نبی کی انگوٹھی ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی اور گم ہو گئی۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کا سارا پانی باہر نکال کر اس انگوٹھی کو بہت تلاش کی، مگر پھر یہ انگوٹھی آپ کو نہ مل سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں آپسی دشمنی بڑھ گئی۔ دوستو اس وقت مسجد قباء میں کام چل رہا ہے اور اسی وقت وہاں یہ کنواں مل گیا ہے جس پر پیارے نبی بیٹھا کرتے تھے، اور اس کنویں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنویں کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا، مگر پیارے نبی نے لعاب دہن کنویں میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد میں اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا، اور یہ وہی کنواں ہے جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی موجود ہے، اور اسی کنویں کا پانی مسجد قباء کی اینٹیں بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسی کنویں کا پانی سے غسل کیا تھا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا مشورہ ضرور دیجیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔